This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम respected teachers and dear students. My name is Aisha Siraj and I am working as a subject specialist in Punjab Education Foundation. Dear students and respected teachers, welcome all of you. आज हम लोग जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 3 क्लास 4 का ह्यूमन हेल्थ स्टार्ट किया हुआ है, उसका दूसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ से बचाव कैसे मुमकिन है। तो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे आप इन बीमारियों से ना सिर्फ बच सकेंगे बल्कि आप हेल्थ हीरोज़ बनने के काबिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग क्विक एक रिव्यू कर लेते हैं कल के लेक्चर का, जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कंटेजियस डिजीज़ और नॉन कंटेजियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि वो तमाम सिकनेसेस, वो तमाम बीमारियां जो सुपर इजी टू स्प्रेड हैं, उनको हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से बहुत आसानी के साथ मुंतकिल हो जाती हैं या ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है। और ये इजीली जंप करती हैं और बहुत क्विकली जंप करती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक इंसान से दूसरे इंसान। जैसा कि हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, पोलियो है, उसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तो आज का लेक्चर पढ़ने के बाद, आज का सबक पढ़ने के बाद आप सब लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको वो तमाम मेथड्स, वो तमाम प्रिकॉशंस, वो तमाम एहतियाती तदाबीर का पता होगा जिनके ऊपर अमल करके, जिनको इस्तेमाल करके आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हमें इनसे बचना क्यों चाहिए, हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं। ठीक हो गया। और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके हम इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वाई डू वी वांट टू स्टॉप देम। ठीक है जी, हमें उनको रोकना, इन बीमारियों को रोकना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम रोकना चाहते हैं, क्यों हम ऐसा चाहते हैं कि हमें ये बीमारियां ना हों। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हम बीमार नहीं होना चाहते, हम थका हुआ महसूस करना नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमारे सर में दर्द हो या हमारी नोज़ जो है वो बह रही हो और हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हों, हम बहुत थके हुए महसूस कर रहे हों, हम जो है वो एनर्जेटिक फ़ील ना कर रहे हों। और फिर हम लोग इसलिए भी सेहतमंद रहना चाहते हैं और बीमार नहीं रहना चाहते कि जब हम अपने स्कूल में जाएं तो वहाँ पर हमारे कोलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लास फेलोज़ हमसे बीमारी को हासिल ना कर सकें, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो महफूज रहें, हमारे टीचर्स जो हैं वो महफूज रहें। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम बीमारी को आगे ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम इन जर्म्स का तदारक करें, इनको रोकें, इनको फैलने से बचाएं। ठीक है। अब किस तरह से आप जो है वो सेहतमंद एक जो है वो हेल्दी हीरो के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उसके लिए 5 तरीक़ेकार हैं जो कि मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी, जो आप जिनके ऊपर अमल करेंगे और इन तमाम एहतियाती तदाबीर को आप फॉलो करेंगे और ये आपको जर्म्स से बचाने में मदद करेंगे। सबसे पहला है वॉश योर हैंड लाइक अ सुपर स्क्रबर। ठीक है। आपकी जो सबसे पहली एहतियात है, जो सबसे पहली एहतियाती तदबीर है,
وہ ہے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری نمبر 1 سپر پاور ہے کہ ہمارے ہاتھ جراثیم سے پاک ہوں, ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہمارے جراثیمس ہیں نا, یہ جو جرمس ہیں ہمارے, یہ ان کو بڑا شوق ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں پر سٹے کریں اور یہ ہمارے ہاتھوں پر رہیں. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, بہت سارے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اکثر اوقات بار بار ہاتھ ہم اپنے فیس کو بھی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ماؤتھ کو بھی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی نوز کو بھی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے دھونے ہیں. اب وہ کون سے اوقات ہیں, وہ کون سے ٹائمز ہیں جب آپ کو لازمی ہاتھ دھونے ہیں؟ بیفور یو ایٹ, جب آپ کھانا کھانے لگیں تو کھانا کھانے سے پہلے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں. آفٹر یو یوز دی باتھ روم, جب آپ واش روم جاتے ہیں, ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں, اس کے بعد آپ نے لازمی ہاتھ دھونے ہیں. آفٹر یو کف اور سنیز, جب آپ کو کھانسی آئے یا چھینک آئے اور آپ جلدی میں ہاتھ اپنی نوز یا اپنے ماؤتھ پر رکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے لازمی ہاتھ دھونے ہیں. آفٹر پلینگ آؤٹ سائڈ, جب آپ باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ نے گھر میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ہینڈ واش کرنے ہیں. اینی ٹائم یور ہینڈ لک ڈرٹی, جتنی دفعہ بھی آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں کہ آپ کو وہ گندے نظر آ رہے ہیں, آپ کو وہ ڈسٹی گرد سے مٹی والے نظر آ رہے ہیں, اتنی دفعہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. اب آپ نے ہاتھ کس طرح سے دھونے ہیں؟ ہاتھ دھوتے وقت آپ نے سوپ یا صابن کا استعمال کرنا ہے اور ہلکا گرم پانی ہونا چاہیے جس سے آپ ہاتھ دھوئیں. ٹھیک ہے, اب ہاتھ آپ نے کیسے دھونے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس 7 سٹیپس ہیں ہینڈ واشنگ کے, جو سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے رب پامس ٹوگیدر. جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں, جب آپ سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے, ٹیپ کے نیچے, پانی کے نلکے کے نیچے آپ نے اپنے ہاتھ لے کر جانے ہیں. جب آپ کے ہاتھ پانی سے گیلے ہو جائیں گے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے رب دی پامس. جو آپ کی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں ان کو آپ نے آپس میں رب کرنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے رب دی بیک آف بوتھ ہینڈس. دونوں ہاتھوں کی جو بیک سائڈ ہے ان کو آپ نے رب کرنا ہے. تیسرے نمبر پر انٹرلیس فنگرز اینڈ رب ہینڈس ٹوگیدر. آپ نے اپنی انگلیوں کے گرد جو ہے وہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو موو کرنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے رب کرنا ہے, صاف کرنا ہے. 4 سٹیپ میں آپ نے انگلیوں کے درمیان, یعنی کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو آپ نے اوپن کر لینا ہے, کھول لینا ہے, اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو ان کے درمیان انٹرلاک کر کے تو آپ نے آگے پیچھے کر کے اچھے طریقے سے رب کرنا ہے تاکہ آپ کی انگلیوں کے درمیان پسینہ آنے کی وجہ سے, یا اگر آپ مٹی میں کھیل رہے ہیں, آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو جو مٹی اور جرمز جو ہیں وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان ہیں وہ اس سٹیپ سے دور ہو جائیں. نمبر 5 کہ آپ نے اپنے انگوٹھے کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کو اچھی طرح سے رب کرنا ہے اور واش کرنا ہے. نمبر 6 میں آپ کیا کریں گے کہ آپ نے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کی فنگرز کو, جہاں پہ آپ کے نیلز ہوتے ہیں نا, ناخن ہوتے ہیں, ان فنگرز کو رب کرنا ہے وہاں سے, یعنی کہ جو آپ کے بالکل ٹپس ہوتی ہیں آپ کی فنگرز کی, آپ کے جو فنگر کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے ان کو آپ نے ہتھیلی کے اوپر, دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رب کرنا ہے. اسی طرح سے پھر جب ایک ہاتھ کی فنگرز کو کر لیں گے پھر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر پہلے والے ہاتھ کی فنگرز کی ٹپس کو رب کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ نے رسٹ تک جو ہے وہ روٹیشن میں, یعنی کہ گول گول گھماتے ہوئے سرکولر موشن میں آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو رسٹ, یعنی کہ جو آپ کی کلائی ہے وہاں تک بھی آپ نے اس کو رب کرنا ہے. تو ریسپیکٹڈ ٹیچرز, میں نے یہاں پر نا ایک جو میرا ریٹن مٹیریل ہے آپ لوگوں کے لیے, وہاں پر میں نے نا ایک لنک دیا ہے. ٹھیک ہے, اس لنک میں آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے ہینڈ واش کرنے کی, اور پھر آپ نے ڈیمو کر کے دکھانا ہے اسٹوڈنٹس کو لائیو کہ کس طریقے سے بچوں نے ہاتھ دھونے ہیں اسکول میں بھی اور اپنے گھر جا کر بھی. تو یہ لنک یہاں پر موجود ہے, اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری جو ہیں وہ ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب پر. اور جو میں نے اپنے ریٹن مٹیریل میں پیج نمبر 1 پر ایک پکچر دی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی یہ بہت واضح جو ہے
तमाम 7 स्टेप्स दिए गए हैं हाथ धोने के लिए। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स को बाहर ले जाकर, ग्राउंड में ले जाकर, या जहाँ पर टैप अवेलेबल हो, पानी का नलका अवेलेबल हो, ये डेमो करके दिखाना है कि किस तरीके से 7 स्टेप्स में बच्चों ने हाथ धोना है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब क्या आप लोगों को पता है कि हमारी पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा भी मनाया जाता है जिसको हम हाथ धोने यानी कि हैंड वॉशिंग डे कहते हैं। अब आप देखें कि ये इस कदर अहम है कि हमारी पूरी दुनिया में हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल जिसको हम हैंड वॉशिंग डे कहते हैं। और वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वो हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। हर साल 15 अक्टूबर को हम हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो इसी से आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं, इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि सफाई कितनी ज़रूरी है। और बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम लोग मुसलमान हैं तो आपको क्या इस बात का पता है कि सफाई जो है वो हमारा निस्फ ईमान है, यानी कि हमारे ईमान का आधा हिस्सा जो है वो सफाई है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जिस्मानी तौर पर भी बहुत साफ़ सुथरा रहना है, ना सिर्फ हाथ बल्कि आपके जिस्म का हर हिस्सा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, पहली एहतियाती तदबीर थी कि आपने हैंड वॉश करने हैं। और फिर सेकंड है कैच योर कफ्स एंड स्नीज द वैम्पायर कफ, यानी कि आपको जब खांसी आती है, अक्सर औक़ात आपको मौसम चेंज होता है, आपको ज़ुकाम होता है, आपको खांसी लग जाती है, आपको ज़ुकाम जब होता है तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आपको खांसी आए, इस चीज़ की आपने आदत बना लेनी है कि जब आपको खांसी आए या आपको छींक आए तो आपने हाथ मुंह पर नहीं रखना, बल्कि जो आपकी एल्बो है, कोनी है, उसको वी शेप में आपने अपने मुंह पर या अपनी नोज़ पर रखना है। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है इस बात की निस्बत के हाथ को आप मुंह तक लेकर जाएं अपने, क्योंकि अगर आप हाथ के ऊपर खांसेंगे या छींकेंगे तो वही हाथ से आपने पेंसिल पेन भी पकड़ना है, उन्हीं हाथों से आपने बुक्स भी पकड़नी है, तो वो जर्म्स जो हैं वो फिर फैलते हैं। इसलिए आप एक वैम्पायर्स केप बना लें, एक वी फॉर्म में अपने हाथ को मोड़ लें और जहाँ पे आपकी कोनी का हिस्सा आता है वहाँ पर अपना मुंह रख के तो आप खांसी कर सकते हैं या आप छींक सकते हैं। ठीक है। और दूसरी सूरत में अगर आपके पास टिश्यू अवेलेबल है तो आप टिश्यू से जो है वो टिश्यू आप अपने फेस पर रखेंगे जब आपको खांसी आएगी या आपको छींक आएगी, और उस टिश्यू को फिर आपने फेंक देना है, ज़ाया कर देना है, डस्टबिन में डाल देना है। और अगर कभी जल्दी में अगर आप छींकते हुए या खांसते हुए अपने हाथ अपने फेस पर रख लें तो उसके फ़ौरन बाद आपने लाजमी हैंड वॉश करने हैं सोप के साथ या किसी भी हैंड वॉश के साथ। ठीक है। और तीसरी जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि जब आप बीमार होते हैं तो कोशिश करें, जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड फील कर रहे होते हैं, फ़ीवर होता है, आपको कफ़ होती है या कोई आपको गले में दर्द होता है, फ्लू होता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि स्वेयर कंडीशन में आपने अपने घर में स्टे करना है और आपने तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। जब आप घर पे रहेंगे तो आप अपने जर्म्स सेहतमंद दोस्तों के साथ, सेहतमंद क्लास वालों के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आप दूसरों के अंदर बीमारी नहीं फैलाएंगे। तो इस वजह से जिस दौरान आप बीमार हों, ज़्यादा बीमार हों, तो आप अपने घर में रहें, पब्लिक प्लेसेस पर भी ना जाएं और अपने दोस्तों से भी ना मिलें। ठीक है। फोर्थ और चौथा जो है वो हमारी प्रिकॉशन है, कीप हैंड्स ऑफ योर फेस। कोशिश करें कि बिला वजह या बार बार बाज़ बच्चों को आदत होती है कि अपने जो हाथ हैं वो अपने फेस के साथ टच करते हैं, अपने मुंह को लगाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने हाथ फेस पर नहीं लगाने, ना अपनी आँखों पर, ना अपने नोज़ पर, ना अपने लिप्स पर। ठीक है। और कहीं पर भी आप अपने हाथ बार बार ना टच किया करें। ठीक हो गया। और इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर कि आप जाते हैं अपने स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद आप अपनी क्लास में जाते हैं, डोर ओपन करते हैं, डेस्क के ऊपर बैठते हैं, चेयर के ऊपर बैठते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को हाथ लगाते हैं।
اب وہاں پر جرمس ہوتے ہیں، وہ جرمس آپ کے ہاتھوں پر آ جاتے ہیں، اور اگر انہی ہاتھوں سے آپ اپنے فیس کو ٹچ کرتے ہیں، آپ اپنی آئیز کو ٹچ کرتے ہیں، آپ اپنی نوز کو ٹچ کرتے ہیں، تو آپ کے جو جراثیم ہیں وہ وہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں بیماری پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو پانچویں احتیاطی تدابیر یا پریکاشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی چیزیں ہیں، آپ کی بلانگنگس ہیں، ان کو آپ دوسرے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر نہ کریں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹوائز بھی شیئر نہ کریں، آپ جو ہے وہ اپنی اسمائل بھی کسی کو شیئر نہ کریں. آپ ضرور اپنے فیلوز کو مسکرا کے دیکھیں، آپ ضرور اپنے ٹوائز کو اپنے فیلوز سے، اپنے فرینڈس سے جو ہے وہ شیئر کریں، لیکن آپ ان چیزوں کو بالکل شیئر نہ کریں جیسے کہ آپ کی واٹر باٹلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کی وہ تمام چیزیں جو ڈائریکٹلی آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ ہیئر برش یوز کرتے ہیں، آپ کومب یوز کرتے ہیں، ہیئر برش یعنی کہ جس سے آپ بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، اور ایک وہ جو جس کو آپ کومب یعنی کہ کنگا بولتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ ہے تو وہ آپ نے اپنے فرینڈ سے شیئر نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس ہونٹوں پر لگانے کے لیے کوئی ویزلین ہے، کوئی لپ بام ہے، وہ بھی آپ نے اپنے فرینڈ سے شیئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کی جو باڈی کے جرمس ہیں وہ لگے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے فرینڈ کو دیں گے، اپنے کلاس فیلوز کو دیں گے، اپنی فیملی ممبرس کو دیں گے، تو وہ جرمس ان میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کی بلانگنگس ہیں جو کہ آپ کی باڈی سے ڈائریکٹلی ٹچ ہوتی ہیں، اس طرح کی بلانگنگس کو، اس طرح کی چیزوں کو آپ نے کسی دوسرے فرد سے شیئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک ہے جی ویئرنگ ماسک. ٹھیک ہے، اب یہ ماسک کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 2019 میں کرونا کووڈ-19 آیا تھا تو کتنے سب لوگ ماسک لگایا کرتے تھے، وہ تو آپ کو ٹائم یاد ہوگا. تو ماسک ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی ماسک ایک سافٹ سا کور ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے ماؤتھ پر، اپنے فیس پر چڑھا لیتے ہیں، جو کہ آپ کو جراثیم سے بچاتا ہے. یہ ایک دیوار کے طور پر، ایک شیلڈ کے طور پر کام کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے فیس پر ماسک لگایا ہوا ہے اور آپ کے جو قریب ہے آپ کا کلاس فیلو یا آپ کا فرینڈ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو زکام ہے، اس کو کھانسی آتی ہے، اس کو چھینک آتی ہے، تو وہ اپنے جراثیم ایئر میں ٹرانسفر کرتا ہے، ہوا میں شامل کرتا ہے. تو اگر آپ نے ماسک لگایا ہوگا تو وہ ماسک ان جراثیم کو جب آپ سانس لیں گے ناک کے ذریعے اور اپنا منہ کھولیں گے تو وہ آپ کے فیس کے اوپر ماسک لگا ہوگا تو وہ جراثیم آپ کے نوز یا آپ کے ماؤتھ میں انٹر نہیں ہو سکیں گے. تو یہ جو ماسک ہے یہ کور ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے فیس پر چڑھا لیتے ہیں اور یہ آپ کو جراثیم سے بچاتا ہے. اچھا، اب ہم ماسک کیوں پہنتے ہیں، کیوں ویئر کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ آپ کو جراثیم نہیں جانے دیتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا بیمار بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی آپ کا فیملی ممبر ہے، مطلب آپ کے کوئی بہن ہے، بھائی ہے، ماما ہیں، پاپا ہیں، یا آپ کے کوئی کزن ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ اسکول میں ہیں، آپ کو کوئی فرینڈ ہے، آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے جس کو زکام ہے، جس کو فلو ہے، جس کو کامن کولڈ ہے، یا جس کو کوئی اور مسئلہ ہے، تو جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو یہ ماسک آپ کو جراثیم سے بچائے گا. اور ان ادر ورڈز اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو فلو ہے، آپ کو کامن کولڈ ہے، آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ جب ماسک لگائیں گے تو آپ کے جرمز جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو، آپ کے ارد گرد موجود لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ ڈبل پروٹیکشن ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ اپنے جرمز کو شیئر نہیں کریں گے، دوسروں کے اندر اپنے جرمز منتقل نہیں کریں گے. اور اگر کوئی اور بیمار ہے اور آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے تو آپ اس بیمار انسان کے جرمز سے، جراثیم سے بچ جائیں گے اس ماسک کی وجہ سے جو کہ آپ اپنے فیس پر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ماسک آپ کو کب پہننا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہ کون سے لازمی اوقات ہیں، وہ کون سا لازمی ٹائم ہے جس وقت آپ کو یہ ماسک پہننے چاہیے؟ ٹھیک ہے، جب آپ کو کھانسی ہو، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کھانسی ہے، آپ کو زکام ہے، اور جب آپ کھانسیں گے تو جراثیم جو ہیں وہ ایئر میں جائیں گے، ہوا میں جائیں گے، اس وقت آپ کو اسپیشلی ماسک پہننا چاہیے. اور اگر آپ کسی چھوٹے بیبی کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کے پاس جا رہے ہیں، یا کسی اپنے گرینڈ مدر یا گرینڈ فادر، کیونکہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر جراثیم جلدی اثر کرتے ہیں، تو ان کے پاس آپ ماسک پہن کر جائیں.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، جیسے آپ کی مدر، آپ کے ڈیڈی، آپ کی جو ہے بہن بھائی، اگر وہ اچھے طریقے سے اپنے صحت مند کنڈیشن میں نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کو ماسک پہننا چاہیے. جب آپ بازار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کسی ڈاکٹر کی کلینک پر جاتے ہیں، جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پر بہت ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ بزی پلیسز ہوتی ہیں کہ ایک ہی انوائرمنٹ میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی ہوا میں بہت ڈھیر سارے لوگ سانس لے رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ صحت مند ہوتے ہیں. تو ہوا میں بہت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں، تو آپ کو اس ٹائم پر گھر سے نکلتے وقت ماسک پہن لینا چاہیے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈسٹ ہے، جہاں پہ بہت زیادہ مٹی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو ماسک پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ ماسک آپ کے فیس پر ایک شیلڈ کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے، ایک وال، ایک دیوار کی طرح جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے، تو آپ کو ماسک کو پراپر طریقے سے، یعنی کہ صحیح طریقے سے ویئر کرنا ہے، پہننا ہے. ماسک آپ اس طرح سے پہنیں گے کہ آپ کی نوز بھی کور ہو اور آپ کا ماؤتھ، یعنی کہ جو آپ کے لپس ہیں وہ بھی کور ہوں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ ماسک پہنیں گے تو ہی آپ جراثیم سے بچ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جی ویکسینیشن کا. ٹھیک ہے جی. جب ہم نے کل کا لیکچر پڑھا تھا تو اس میں بھی میں نے ایک ورڈ بولا تھا، ویکسین، کہ اس بیماری سے پہلے ہم ایک ویکسین کا استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹرز ویکسین لگا دیتے ہیں. اب یہ ویکسین کیا ہے؟ وٹ از ویکسین؟ A vaccine is usually a special shot that a doctor or nurse give you. یہ ایک خاص قسم کی مقدار میں ایک اسپیشل شاٹ ہوتا ہے، ایک دوائی ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر یا نرس جو ہے وہ آپ کو آپ کے جسم کے اندر انجیکشن کی صورت میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ عام طور پر بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتے ہیں، تو آپ دوائی کھاتے ہیں. تو یہ ایک دوائی نہیں ہے، یہ میڈیسن نہیں ہے کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ جیسے بخار کی دوائی لے آتے ہیں، اگر آپ کو زکام ہوتا ہے آپ زکام کی دوائی لے آتے ہیں، تو اٹس ناٹ اے میڈیسن. یہ دوائی نہیں ہے، یہ بیمار ہونے سے پہلے آپ کو لگائی جاتی ہے. یہ بیمار ہونے سے پہلے، یعنی کہ جیسے کہ فلو ہے، فلو کی ویکسین ہوتی ہے. تو جب اس طرح کا موسم آتا ہے نا، جیسے سردیوں سے گرمیاں آتی ہیں، گرمیوں سے سردیاں آ جاتی ہیں، تو اس موسم سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے آپ کو ویکسین دی جاتی ہے. اب یہ ویکسین کس طریقے سے کام کرتی ہے، کس طریقے سے یہ آپ کو بیماری سے بچاتی ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک ہی طرح کی ویکسین نہیں ہوتی، ہر بیماری کے لیے ایک الگ ویکسین ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ویکسین آپ کے جسم میں جا کر کام کیسے کرتی ہے. تو آپ لوگوں کو بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ کی باڈی کے اندر بہت ڈھیر سارے سیلس ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم فائٹنگ سیلس بولتے ہیں. فائٹنگ سیلس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے نا، تو وہ سیلس اس کے خلاف لڑتے ہیں اور اس بیماری کو ختم کر دیتے ہیں. تو ایسے فائٹنگ سیلس جو کہ آپ کی قوت مدافعت یا آپ کے جسم میں ہونے والی کوئی بھی خرابی کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس خرابی کو، اس تکلیف کو، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو امیون سیلس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے فائٹنگ، یہ آپ کی آرمی ہے. جیسے ہمارے پاکستان کی آرمی ہے نا جو کہ دشمن کے خلاف لڑتی ہے، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے خلیے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیلس ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں. اور جو بیماریاں ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ بھی تو آپ کے دشمن ہی ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ بھی تو آپ کو بیمار کرتے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے وہ بہت تکلیف دیتے ہیں. تو ان دشمنوں کے خلاف یہ والے سیلس فائٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کی آرمی فائٹ کرتی ہے، ایسے یہ سیلس فائٹ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کو ختم کر دیتے ہیں. اس بیماری کو ختم کرنے میں بہت اہم کام سر انجام کہتے ہیں. اس لیے ہم ان کو فائٹنگ سیلس یا امیون سیلس بولتے ہیں. اور یہ آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ کی باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویکسین کا کیا مطلب ہے؟ اب مثال کے طور پر کوئی ایک نئی بیماری آئی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ
چلیں ہم کووڈ کی مثال لے لیتے ہیں، وہ بہت ایک خطرناک بیماری تھی جو اچانک آ گئی. اب آپ کی باڈی کے اندر فائٹر سیلز تو ہیں، وہ ان کو لڑنا تو آتا ہے، لیکن یہ ایک نئی بیماری ہے، ان کو نہیں پتہ کہ اس کے خلاف ہم نے کیسے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں اس ویکسین کیا چیز ہوتی ہے؟ ویکسین کسی بھی بیماری کے کمزور جراثیم ہوتے ہیں، ویک جرمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کرتے کیا ہیں ڈاکٹرز کہ یہ ویکسین آپ کی باڈی کے اندر انٹر کر دیتے ہیں. آپ کی باڈی کے اندر آلریڈی فائٹر سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ جراثیم داخل ہوتے ہیں تو وہ تمام فائٹر سیلز جو ہیں ان جراثیم کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب پہلے سے وہ اس کو نہیں جانتے، لیکن جب وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کر ان کے خلاف لڑتے ہیں. اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے، جو ہماری باڈی کا سسٹم ہے جو کہ یہ فائٹر سیلز کو بناتا ہے، وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اب زیادہ سے زیادہ خلیے، زیادہ سے زیادہ سیلز بنانے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے باڈی کے اندر اور اس کو ختم کیا جائے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو ویک جرمز ہیں، ویک جرمز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کمزور جراثیم ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر بیماری نہیں پھیلا سکتے کیونکہ وہ خود کمزور ہوتے ہیں. لیکن ان ویک جرمز کی وجہ سے یہ جو آپ کے فائٹر سیلز ہیں یہ اتنی زیادہ تعداد میں بن جاتے ہیں کہ جب اصلی جرم، جیسے کہ جب اصلی بیماری آتی ہے، جیسے جب موسم چینج ہوتا ہے، آپ کو فلو ہوتا ہے، فلو کے جراثیم آپ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، تو یہ اتنے ڈھیر سارے سیلز، فائٹر سیلز آلریڈی آپ کی باڈی کے اندر جمع ہوتے ہیں اور یہ ان جراثیم کو کل کر دیتے ہیں، ان جراثیموں کو مار دیتے ہیں اور آپ فلو سے محفوظ رہتے ہیں یا آپ کسی بھی اور بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ اپنے پیپرز کی تیاری کرتے ہیں نا، پیپرز تو آپ کے جا کے فائنل پیپرز مارچ میں ہوتے ہیں، لیکن آپ سارا سال اس کی تیاری کرتے ہیں. جب پیپرز کے قریب والے مہینے آ جاتے ہیں، پیپرز آپ کے قریب آ جاتے ہیں، ان مہینوں میں آپ کے ٹیچرز آپ کو بہت ڈھیر ساری تیاری کراتے ہیں. آپ اکثر اوقات اسکول سے آپ کو لیٹ چھٹی ہوتی ہے، آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیپرز سے پہلے آپ کو ہر چیز یاد کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی سرپرائز کویشچن، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ پیپر کے اندر کون سے سوالات آئیں گے، تو آپ کو اتنی اچھی تیاری کروا دیتے ہیں آپ کے ٹیچرز، آپ کے پیرنٹس مل کے کہ پوری بک کے اندر سے آپ کا کوئی بھی کویشچن آ جائے آپ اس کویشچن کو لکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی پریپریشن ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی بیماری سے نبٹنے کی، کسی بھی بیماری کو ختم کرنے کی یہ بھی ایک پریپریشن ہے. یہ بھی ایک اس بیماری سے پہلے آپ کے اندر ایک ایسی ویک جراثیمز کو داخل کر دیا جاتا ہے، ویک جرمز کو داخل کر دیا جاتا ہے اور ان ویک جرمز کو دیکھتے ہوئے آپ کے فائٹر سیلز تیزی سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ کو اگر وہ اصلی والی بیماری، جب کہ وہ بیماری پھیل جاتی ہے لوگوں میں اور جب اس کے جرمز، اس کے جراثیم آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ فائٹر سیلز، یہ امیون سیلز ان کو کل کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس عمل کو، اس پروسیجر کو آپ ویکسینیشن کہتے ہیں. تو جب آپ ویکسینیشن لگوا لیتے ہیں تو پھر اس بیماری سے آپ محفوظ رہتے ہیں، آپ کو وہ بیماری نہیں ہوتی. جب آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں، جب آپ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد آپ کو بہت سارے انجیکشنز لگتے ہیں جو کہ جن کو یہ ویکسین ہی بولتے ہیں. وہ ویکسین آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کو لگ جاتی ہیں. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے کچھ منتھس کے بعد اس کو انجیکشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کچھ ٹائم انٹرول کے بعد ڈفرینٹ انجیکشنز لگتے ہیں اور وہ آپ کو ان بیماریوں سے بچا لیتے ہیں کہ اگر وہ ویکسین آپ نہ لگوائیں تو وہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے پھر. ٹھیک ہے، اب جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ لوگوں کو بہت ساری انجیکشنز لگے، ویکسینز تھیں اصل میں وہ جو کہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہوئیں تاکہ آپ ان بیماریوں سے بچ سکیں. ان میں سے کچھ بیماریاں ہیں میزلز، یعنی کہ خسرہ. خسرہ کیا ہوتی ہے؟
یہ آپ کی اسکن کے اوپر دانے سے ریش سے بن جاتے ہیں اور یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے. یہ آپ پرسن ٹو پرسن بہت تیزی سے پھیلتی ہے, بچوں کے اندر یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ باڈی کے اوپر دانے بن گئے یا ریش بن گئے, بلکہ یہ اور آپ کی باڈی کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیشنز, بہت زیادہ بیماریاں پیدا کر دیتی ہے, آپ کی باڈی کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے. اسی طرح سے روبیلا ہے, وہ بھی یہی اسکن کے اوپر, آپ کی جلد کے اوپر ریش بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ممس ہیں. ممس کیا ہوتے ہیں, جن کو آپ اردو میں کن پیڑے بھی کہتے ہیں. وہ جو آپ کے کانوں کے نیچے آپ کی اسکن جو ہے آپ بہت زیادہ سویل ہو جاتی ہے اور آپ سے کھایا بھی نہیں جاتا, اور وہ بہت زیادہ آپ کا فیس اور آپ کے کان درد کرتے ہیں, ان کو ممس کہتے ہیں. تو ان سب بیماریوں کے لیے, اور چکن پاکس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی اسکن ڈیزیز ہے, جلد کی بیماری ہے. اسکن کے اوپر دانے نکلتے ہیں, اسپاٹس بن جاتے ہیں ریڈ کلر کے. تو ان کے خلاف پولیو کے لیے ویکسین آ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ قطرے پلانے کے لیے خواتین سوشل ورکرز جو ہیں وہ گھر میں آتی ہیں اور وہ چھوٹے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں. اب ان بچوں کو پولیو تو نہیں ہوتا, آپ نے دیکھا وہ بچے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, لیکن ان کو پھر بھی قطرے پلائے جاتے ہیں, یعنی کہ ویکسین دی جاتی ہے تاکہ ان کو پولیو جیسی بیماری ہو ہی نہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے فلو ہے, اس کے لیے بھی ویکسین ہوتی ہے. جب آپ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں انجیکشن کی فارم میں یا میڈیسن کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو فلو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ جو ویکسین کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ویکسین جو ہے وہ ایسے شاٹس ہیں, ایسے چیزیں ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر کی جاتی ہیں, جو کہ آپ کے فائٹر سیلز کو بنانے میں مدد کرتی ہیں, اور آپ کا جو مدافعتی نظام ہے, جو آپ کی باڈی کا آرمی فائٹنگ سسٹم ہے, جو آپ کی باڈی کا ایک جو ہے وہ فائٹر لڑنے والا نظام ہے جراثیم کے خلاف اور جرمز کے خلاف, اس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں, اس کو متحرک کر دیتی ہیں, اس کو تیز کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا یہ ویکسینز جو ہیں یہ سیف بھی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ویکسین لگانے سے ایک بیماری سے تو آپ بچ جائیں, لیکن آپ کو کوئی دوسرا مسئلہ ہو جائے, آپ کا پیٹ خراب ہو جائے, آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے, آپ کو بخار ہو جائے. تو اس کے اوپر ڈاکٹرز نے بہت زیادہ ریسرچز کی ہیں, بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں. تو ویکسین لوگوں کو دینے سے پہلے بہت دفعہ ٹیسٹ کی جاتی ہیں, تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ویکسین خود سے نہیں لگانی چاہیے, بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر ویکسین لگوانی چاہیے, ٹھیک ہے. تو ویکسین جو ہے وہ آپ کی باڈی کو بہت زیادہ سارے جراثیم سے, بہت زیادہ سارے جرم سے محفوظ رکھتی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم لوگوں نے اپنے لیکچر میں جو پڑھا ہے کہ آپ کنٹیجس ڈیزیزز سے کیسے بچ سکتے ہیں, تو ہم نے تمام تدابیر پڑھی, تمام بچاؤ کے طریقے پڑھے. اگر ان تمام طریقوں پر آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے, اور نہ صرف آپ خود محفوظ رہیں گے, بلکہ اگر آپ محفوظ ہوں گے تو آپ کی وجہ سے آپ کے کلاس فیلوز, آپ کے فرینڈز, آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی محفوظ ہوں گے. تو رسپیکٹڈ ٹیچرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو ان تمام طریقوں کا, ان تمام پریکاشنز کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا. اور اس لیکچر کے ساتھ, اس آڈیو لیکچر کے ساتھ میں نے ایک ہارڈ فارم بھی آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. آپ اس لیکچر کو سنیں اور اس ہارڈ فارم کو اس کے ساتھ ٹیلی کریں, اس کو پڑھیں, تو آپ کو تمام کنسیپٹس اور تمام پریونشنز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا, اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.